औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बरतानिया में 5:22 हुए हैं। वक्त इसलिए बता रहा हूँ कि आज सेनेट का इलेक्शन है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन है वो इस तरह है कि जैसे 1-to-1 मुकाबला नहीं होता कि जो जो जीता वो मतलब जो उसके अंदर, लेकिन यहाँ हार जीत मैटर नहीं करती। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले ही जीत चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन को एक हाइप दी, उनके आने की वजह से जिस तरह हुकूमत की टांगों से पसीना निकल गया, तो वो जीत चुके हैं। अब सिर्फ ये है कि एक ऐसी जगह पे हुकूमत को पहुंचा दिया कि जहां वो चारों शाने चित हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है बुरी तरीके से। अब एक धक्का लगाने की देर है, वो 2 महीने 4 महीने जब भी, अब यानी कि उसमें दम खम नहीं रहा। तो ये वो तरीका था डेमोक्रेटिक कि जिसकी वजह से हुकूमत को इस तरह बिल्कुल बेबस किया जा सकता था, जो कि कर दिया। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ये जीत हो चुकी है, ये आप समझ जाइएगा, आगे आपको आने वाला वक्त बता देगा। बाकी हर एक को पता है कि अक्सरियत किसकी है, लेकिन जो हालात हुए हैं पाकिस्तान में, जो न्याज़िस्तान बना हुआ है, नेबिस्तान बना हुआ है, जो फुस्ताहियत न्याजी ने मचाई हुई है, वो उसकी वजह से उसके अपने ही लोग उससे दूर हो चुके थे। और ये कोई आज की बात नहीं, इसे क्रिकेट से भी इसी तरह हो रहा है। मैं बचपन से जानता हूँ इसे, मैं मेरे बचपन से, उसके बचपन से नहीं। तो देखें, ये सुबह के वक्त में क्यों बात कर रहा हूँ कि हम इलेक्शंस में जब हमारा वोट नहीं भी होता था तो ड्यूटीज़ लगी होती थी कि किसने किस इलाके की औरतों को, बूढ़ों को गाड़ी में लाना है, पर्चियाँ बनानी है, सारा कुछ ये वो देखना है, सर्वे होते थे। बड़ी एक दिलचस्पी, बड़ी गहमा-गहमी होती थी, बड़े इंटरेस्ट के साथ हम जो है ना ये ड्यूटीज़ देते थे। फिर वोट बन गया तो फिर पोलिंग एजेंट भी बैठे, फिर कॉलेजों में इलेक्शन लड़ा, फिर बात सारी चीज़ें। तो ये सारी ग्रूमिंग जो है ना हमारी हुई है। अब इस इलेक्शन में तो वो उस तरह की गहमा-गहमी नहीं होती, लेकिन जिस लेवल के ये हैं उस तरह की तो होती है। यहाँ इनके अपने मसाइल हैं। टॉपिक आपको मैंने इसलिए ये लिखा कि मेरी जो है बात हुई थी अ, अली गिलानी से, अली हैदर गिलानी से कुछ दिन पहले। और आपको याद होगा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे इन्होंने एक एतराज़ उठाया था, तो अगले दिन उनका फैसला आना था। तो एक दिन पहले मेरी पहली दफ़ा बात हुई थी और वो मुझे जानते नहीं थे। तो बड़े अच्छे तरीके से बोले। मैंने कहा जी आपको इंटरव्यू में करना चाहता हूँ, ज़ाहिर है पीएम साहब तो बिज़ी है। तो क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बड़ा एहसान है ओवरसीज़ कम्युनिटी पे, पाकिस्तानियों पे, कि उन्होंने सितंबर 2008 से लेके ऑनवर्ड टिल द एंड ऑफ हिज गवर्नमेंट वो उन्होंने उसको ओवरसीज़ कम्युनिटी को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ड्यूल नेशनलिटी ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया। लेकिन फॉर सम रीज़न उस वक्त पीटीआई का बूम था ओवरसीज़ में, और नून लीग इस ने हमारा इस पे साथ नहीं दिया। एनीवे वो चली गई। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा था। तो अली हैदर गिलानी ने मुझे कहा जी बिल्कुल इंटरव्यू मैं करूँगा आपको, आपके साथ, लेकिन ये इंशाल्लाह ये होने दे। मैंने दुआएं दी। फिर 2-3 दिन मैं लगातार करता रहा, 1-2 दफ़ा मेरी बात हुई उनसे, लेकिन ऑफ कोर्स वो बिज़ी थे। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ज़ाहिर है बिज़ी हैं, तो बल्कि मैंने अपनी कुछ चीज़ें भी भेजी कि मैं इस लेवल का इंटरव्यू करता हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए। मूसा गिलानी से तो थोड़ी बहुत इधर यूके में बातचीत हुई थी। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बात तो मेरी भी हुई थी। अब मेरी बात का ये तो कोई मतलब ले ले कि जी ये बात हुई है, क्या यार दुनिया में बातें होती हैं। अब मूसा गिलानी, सॉरी अली हैदर गिलानी, जिनको अगवा किया गया था, वो ये भी तो कह सकते थे कि जी मुझे अगवा करके इन्होंने वीडियो बना लिए, लेकिन दलेरी दिखाई, उन्होंने बताया कि मैं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने ऑन टॉप ऑफ दैट फिर ऑडियोज चलाई। ऑडियो चलाई नासिर हुसैन शाह साहब की। उन्होंने कहा जी कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, डिनाई हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप अपनी जहन में रखें, देख तो रहे हैं आप। वो ढोल पीटना शुरू कर देते हैं ना मीडिया में, बस जो एक बड़ा शरीफ नफ्स भी इंसान हो ना, वो भी एक दफ़ा तो गर्क हो जाता है ना, ऐसी बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि राय साकिब खरल, एक यंग सहाफ़ी, मुबशर लुकमान के साथ बैठ के वो कहता है जी कि ये हरीम शाह की वीडियोज़ है, हरीम शाह की मैंने देखी हुई है, और ये फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान, वो बल्कि फयाजुल हसन चौहान बेचता होता था उसको, आगे यूज़ करता था, और उसकी वजह से थप्पड़ पड़ गया मुबशर लुकमान को। उन वीडियोज़ का क्या हुआ?
داخل جمع دفتر ہو گئی. حریم شاہ بھی زندہ ہے, وہ ویڈیوز کبھی نہ کبھی آ جائیں گی, کچھ نہ کچھ آ جائے گا. پھر آپ آگے چلے, علی زیدی نام کے ایک وزیر ہیں جنہوں نے LNG کے 2 ٹرمینلز بھی جو ہے نا وہ کڑچ کر لیے تھے بابر غوری کی طرح. یہ رؤف کلاسرا کی زبانی میں بتا رہا ہوں. اور ایک اور ارشد شریف کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے, وہ بہت بڑے صحافیوں نے چاہیے کہ جو وہ سٹوری بریک کر رہے تھے, یہ بلیک لسٹ ہوا تھا علی زیدی امریکہ میں, تو وہ کس آرمی کے آفیسر کے بیٹے کے ولیمے پہ انہوں نے منع کیا, ان کی صلح کروائی تو وہ سٹوری روک دی انہوں نے. تو یہ صحافت نہیں ہے پھر ارشد شریف صاحب, اگر آپ تک یہ میری بات پہنچ گئی, شاید پہنچ بھی جائے, تو یہ صحافت نہیں ہے, سٹوری بریک کرنا آپ پہ فرض ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صحافی ہیں. تو رؤف کلاسرا کا پروگرام ہے, آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ, انہوں نے کہا جی کہ وہ اس طرح ہوا ہے اور وہ بریک کرنے والا تھا, اسے کسی آرمی کے آفیسر نے وہ فلاں شادی پہ منع کر دیا اور بات وہ ٹھپ ہو گئی. پھر رؤف کلاسرا نے بڑی کلاس لی ویسے بھی, اور یہ وہی ہیں علی زیدی وہ جی میرے گھر پہ آ گئے تھے, وہ JIT کی رپورٹ اور وہ جھوٹی رپورٹ اور یہ پھینک کے تھے, ساری چیزیں ہیں. اچھا, یہ گوئبلز مافیا جو ہے نا, گوئبلز آپ کو پتہ ہے, جوزف پال جو گوئبلز تھا, وہ اس کا ہٹلر کا وزیر پروپیگنڈا تھا, تو وہ ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ لوگ سچ سمجھتے تھے. تو یہ میرے خیال میں اس کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں, ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اب ان کے جھوٹ بھی فلاپ ہو گئے, ان کا ساری وہ تاڑا لوٹی پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ چور ڈاکو, وہ بھی فلاپ ہو گیا کیونکہ سارے چور ڈاکو اپنے پاس آ گئے. چینی آٹا چور, جو بھی آپ LNG گیس چور, بجلی چور, دوائیاں چور, ایک لمبی لائن ہے. اینی مختصر, اب وہ چور جب آ گئے تو ان کے پاس کچھ بچا نہیں, ڈیلیوری کر نہیں سکے. تو پھر کیا ہوا جی, پھر یہ ہوا کہ انہوں نے الیکشنز آنا شروع ہو گئے, انہیں پتہ نہیں تھا. جب بائی الیکشنز آئے, بلدیاتی کو تو انہوں نے غرق کی کر دیا نا, جو کہتے تھے ہم بلدیاتی کریں گے اور وہ MLAs MPs کو منسٹر کو وہ نہیں دیں گے, فنڈز نہیں دیں گے, انہوں نے الٹا ہی کر دیا. تو بڑے ڈرامے انہوں نے کیے. آخر میں کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, آخر ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی. چھری آ گئی, بکرے کی ماں بھی آ گئی, اور ڈسکا ود بکسا آ گیا, اور ایسے پکڑے گئے, لیکن دیکھیں کس ڈٹھائی سے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا, کہتے کچھ بھی نہیں. اور پھر پہنچ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے, وہی گوئبلز مافیا بڑے بن کے, ہاں جی ہم یہ ہیں, وہ ہم ٹھیک ہے, ہم جیت چکے ہیں جی, الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کرے وہ رزلٹ, ہم جیت چکے. وہ دھاندلا گیا, پتہ نہیں بہت کچھ کیا, پورا سٹاف ہی غائب کر دیا. اس سے بڑی آپ کیا لے سکتے ہیں؟ باقی یہ کرپشن یہ وہ تو ہوتے رہتے ہیں, جب پورا سٹاف ہی آپ غائب کرتے ہیں تو کیسے آپ الیکشنز کروائیں گے ملک میں, کس پہ اعتبار کریں گے؟ اور وہ بھی پھر پنجاب کی گورنمنٹ, جیسے بیچارہ وہ مسکین بزدار کہتا تھا نا, اب آپ ایک نیا بزدار دیکھیں گے, تو اس نے نیا بزدار دکھا دیا. تو یہ اب اگر باتیں دیکھتے ہیں آپ, یہ علی حیدر گیلانی کی آگے غلط کام کریں گے تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا, لیکن اس نے دلیری دکھائی, اس نے آیا سامنے, اس نے کہا جی یہ میری جو ہے نا یہ بات ہے اور اس طرح ہوئی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایک دن پہلے آ گئی, یہ آنی تھی الیکشن کے بعد, کہ یہ دیکھیں جی یہ کرپشن ہو رہی تھی, یہ وہ گن مڈ سلنگنگ کرنی تھی, لیکن یہ ایک دن پہلے کیوں آ گئی؟ حالانکہ یہ اس سے بھی 1-2 دن پہلے کی رات کی بنی ہوئی ہے. اور کل کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو آ گیا, تو انہیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا, انہوں نے وہ گند کر دیا. مقصد ہی ان کی مطلب وہ مینٹلٹی اس طرح کی ہے. اب میں تو اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا ہوں نا, یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا, یہ جال بچھایا گیا تھا کہ جی وہ جی نیوٹرل ہو گیا, جی محکمہ زراعت نیوٹرل ہو گیا. کدھر سے نیوٹرل ہو گیا؟ اعتزاز احسن صاحب بڑے تواتر سے کہہ رہے تھے 2008 کے الیکشن سے پہلے کہ مشرف دھاندلی کرائے گا, کاف لیگ کو جتائے گا, یہ ہو نہیں سکتا, مشرف یہ کرے وہ کرے, وہ دھاندلی کرائے گا. اب کیا ہوا جی, پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی, بے شک 50-55 سیٹیں انہوں نے سنپ کی, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جیت گئی. تو اعتزاز احسن صاحب سے لوگوں نے پوچھا, میڈیا نے, آپ تو جو کہہ رہے تھے جی یہ مطلب یہ ہوگا, وہ دھاندلی کرے گا. تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اس نے وہ دھاندلی نہیں کی جو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ اسی غلط فہمی میں آخری دن مارا گیا کہ میں اب جیت رہا ہوں, تو اس نے دھاندلی کا وہ پورا جو ہے نا وہ پیکیج نہیں لایا, تو وہ اس میں مارا گیا, ہار گیا. تو یہی اب ہو رہا ہے. یہ محکمہ زراعت, یہ شروع سے, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, محکمہ زراعت شروع سے انہوں نے جال بچھایا کہ جی کچھ نہیں, نیوٹرل.
جب انہوں نے نیوٹرل دیکھا، نیازی صاحب کی ٹانگوں سے پسینے نکل گئے کہ مجھے تو چاروں صوبوں سے میرے جو ہے نا اپنے ہی بندے میرے اوپر بھونک رہے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے انہوں نے کام ہی ایسے کیے تو ان پہ بھونکنا تو بنتا تھا ان کا۔ اب انہوں نے کہا جی یہ تو مطلب دھڑن تختہ ہو رہا ہے۔ پھر نیازی صاحب نے تھریٹ لگا دی انہیں کہ ٹھیک ہے جی میں تو پھر چلا جاؤں گا، تو پھر نون لیگ آ جائے گی یا پیپلز پارٹی آ جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ بھئی کوئی بھی آئے، آنا تو کسی نے ہے نا، آپ نے ساری عمر تو نہیں رہنا۔ اب وہ اس ٹریپ میں آ گئے، یہ سننے کی باتیں ہیں۔ اس میں جو کافی ساری چیزیں میں فیکچوئل کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں سنی سنائی ہیں جو زبان زد عام ہوتی ہیں پاکستان میں بھی۔ اور اب یہ ہوا کہ جب چاروں طرف سے اس کے بندے کہنے لگے جی یہ زیرو ہے، یہ فارغ ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر محکمہ زراعت کے پاؤں پڑ گیا، اب اور نیچے لگ گیا۔ ایک ہوتا ہے نا بوٹ پالشیا، ایک ہوتا ہے بوٹ چاٹیا، تو وہ کیٹیگریز ہوتی ہے۔ اب آج میں دیکھ رہا تھا، میرا اتنا دل خراب ہوا، میں نے کہا یار یہ دیکھیں، یہ عدالتیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ پاکستان ہے، اور فیصل واڈا ووٹ ڈال رہا ہے، وہ ووٹ ڈال رہا ہے ایز این ایم این اے۔ آپ خود سوچیں کہ جس بندے کا فراڈ پکڑا گیا ہو، عدالتوں سے بھاگ رہا ہو، اور وہ ووٹ ڈال رہا ہے، اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ ڈسکا ایک پورے پاکستان بلکہ دنیا میں ایسا جو ہے نا سینہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو ڈسکا میں انہوں نے کیا۔ وہاں پہ فوج تھی، آج فوج ظفر موج ہے۔ تو وہ محکمہ زراعت نے ان کو جو ہے نا، وہ میں مثال دے رہا تھا 2008 والی، محکمہ زراعت نے ان کے ساتھ اب یہ کیا ہے کہ پہلے جس طرح مشرف نے کہا تھا نا کہ میں حالات بنائے کہ وہ دھاندلی کرے گا، یہ وہ، آخر پہ اس نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ گئے، یہ وہ، اور 2 دن، اور یہی میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، میرے آپ ٹویٹس بھی کچھ دیکھ لیں کہ محکمہ زراعت یا سلیکٹرز اپنی شکست کے لیے تیار ہیں۔ وہ کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اب اگر ان کی شکست ہوتی ہے تو اپوزیشن تو ان کا ڈھول پیٹے گی، ڈھول بجائے گی کہ دیکھیں جی ہم نے 2018 میں کہا تھا نا کہ اس کو سلیکٹرز نے جتایا، آج یہ سلیکٹرز اس کے ساتھ نہیں، ہم جیت گئے۔ تو وہ مت نہیں ٹوٹنے دیں گے، وہ یہ یاد رکھیے گا۔ آج پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا سنجرانی کے الیکشن پہ، پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ، ابھی پوری پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ پوری پی ڈی ایم کے نمائندے نا یوسف رضا گیلانی صاحب، ظاہر پیپلز پارٹی کے، لیکن نمائندے تو پوری مشترکہ پی ڈی ایم کے ہے۔ اب وہ پی ڈی ایم کے ایسے نمائندے تھے کہ جن کی اپنی بھی بڑی سٹینڈنگز تھی، ساؤتھ پنجاب تھا ساتھ میں، پھر ادھر سے جی ڈی اے پگاڑا صاحب کے خاندان میں ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، تو بڑے سارے تعلقات ہوتے ہیں، ایک رکھ رکھا ہوتا ہے، اور اپنا بڑی اچھی ڈیلنگ تھی ان کی۔ اور ان کی ڈیلنگ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیلنگ کے اوپر ان کو کیا لانتے ملامتیں مل رہی ہیں ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ جو گوبلز مافیا ہے نا، ان لوگوں نے اب یہ کیا کہ مافیا مانگی، بوٹ چاٹے، اور یہاں تک پہنچا دیا کہ اب جو جی نیوٹرل والا جو ایک صفحے والا وہ تو کام ہمارے سے تو نہیں ہوتا، 2 دن کے اندر اندر گیم پلٹ گئی۔ مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر شرف گن صاحب کو ایک دفعہ تھپڑ پڑا تھا، ٹی وی پہ بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مارا کس نے ہے۔ علی حیدر گیلانی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور وہ ایسی بات بھی کوئی نہیں کر رہا، اور میڈیا پہ وہ جناب وہ 1-2 میڈیا والے وہ تاڑا لوٹی، وہ جی یہ اس ملک میں کیا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھئی کیا ہو گیا بتائیں؟ کیا ڈسکا والے پہ اتنے روئے تھے آپ؟ ڈسکا والے پہ اتنے پیٹے تھے؟ جو ایکچوئل ہوا ہے وہ تو اس بندے نے آ کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں جی میں نے بھی بات کی ہے، وہ آئے۔ اب ان لوگوں نے بٹرے کیا جو آئے تھے، یہ ٹریپ کیا گیا، علی حیدر گیلانی صاحب کو ٹریپ کیا گیا کہ دیکھیں کہ بھی ہم آپ کے وہ ہے، پہلے چال بچھایا جی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رابطے میں، انہوں نے سمجھا کہ رابطے میں چلے 1-2 اپنے ریٹس اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ریٹس ڈالے، انہوں نے ان کو ٹریپ کیا، اور ٹریپ کر کے ایسی ویڈیو بنائی، دیکھیں نا بٹرے کیا نا۔ اگر وہ واقعی ان سے ملنا چاہ رہے تھے تو وہ کیوں لیک کرتے؟ یہ کوئی کسی سیارے سے تو نہیں ویڈیو بنی نا۔ تو یہ باتیں سمجھے، میں اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں، علاج جمہوریت ہے، یہ جمہوریت کی ویکسین ہمارے اس امریتی کرونا کو نہیں لگے گی نا، یہ امریتی کرونا ملک کو چاٹ چکا ہے، یہ کھا گیا ہے، یہ ختم کر چکا ہے۔ تو یہ جمہوریت کی ویکسین کی طرف آ جائیں، یہ یاد رکھیں، کسی بھی پارٹی میں ہو جائیں، لیکن خدا کے لیے جمہوریت کی طرف آئیں۔ دیکھیں پی ایم ایل این نے ٹھوکریں کھائی نا، پہلے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے،
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیور اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے. انہوں نے جب ٹھوکریں کھائی تو پیپلز پارٹی کی بات انہیں سمجھ آئی, ڈیموکریسی کی بات انہیں سمجھ آئی. میں جب میڈیا سے بھی میرا تعلق ہے, جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں یا میڈیا کو ہوں, صرف میں پیپلز پارٹی کا ہوں اور میڈیا کی بھی بات کرتا ہوں, کھل کے کرتا ہوں. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے منافق, بات اندر سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اوپر سے جی ہم نیوٹرل ہیں, ہم صافی ہیں. صحافت کو بھی داغدار کر دیا, اتنے بہترین اتنے معتبر شعبے کو بھی داغدار کر دیا, کوئی شعبہ نہیں بچا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, تو پاکستان بدل رہا ہے. یہ ایک گندگی کا, ایک برائی کا پہاڑ جو ہے نا اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے. اب انقلاب پھوٹے گا, اس سے انقلاب کے دن آ رہے ہیں. یہ بلڈ شیڈ والا انقلاب نہیں ہے, سوچ کا انقلاب آئے گا. اور یہ اب یہ ساری چیزیں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ جو چیزیں ہم اپنی نئی نسل کو سمجھا رہے تھے نا, زبانی بتاتے تھے, وہ نہیں سمجھتے تھے. ویڈیوز دکھا دی, باتیں کی فیکٹس پہ, وہ نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے نہیں دیکھا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, ضیاء الحق کو نہیں دیکھا تھا, تو وہ ان کے اوپر سے گزر جاتی تھی. ایوب خان کو نہیں دیکھا تھا, یا کو نہیں, ان کے اوپر سے گزر جاتی تھی. مشرف کو بھی کئی لوگوں نے نہیں دیکھا, وہ اب ینگ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اچھا ہو گیا, ان سب کا چربا انہوں نے نیازی کو دیکھ لیا. اب ہمیں وہ جو پہلے ہم سمجھاتے تھے نا, وہ پریکٹیکلی نظر آ گیا. اب سمجھانے کی ہمیں اتنی وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی. تو یہ گوئبلز مافیا جو ہے نا, یہ ملک کو چاٹ رہا ہے, اور امریتی کرونا, اس سے بچے.